अंजुमन उलमाए असना अशरिया करगिल के दफ्तर में आप पहुँचे हैं। यहाँ हमारे सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी क़िबला साहब हमारे सामने रूबरू आया दरख्त। पहले हम सिटी रिपोर्टर की जानिब से, सारी टीम की जानिब से दिल के अमीर गहराइयों से आका शेख नज़ीर मोहम्मद मेहदी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये दूसरी मरतबा अंजुमन जमातुल उलमा असना अशरिया करगिल के सदर मुंतखब हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आप दोबारा एज ए सदर मुंतखब हुए हैं, ये खुसूसन करगिल के लिए एक मुबारक समय है कि उनको एक साल और आपकी क़यादत में नसीब हो रहा है। हम साबिका अचीवमेंट के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि साबिका साल में क्या अचीवमेंट बेहतर हुई है यहाँ आपके इदारे की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का सिटी रिपोर्टर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाया है। पिछले 5 साल में जो खिदमत हमने अपने करगिल के खत्ते लद्दाख के अवाम को जो दिया है, शायद उसका सिला अवाम ने मुझे फिर इस मनसब पे बिठाया। इसका मैं सारे खत्ते लद्दाख के खुसूस करगिल के अयूर अवाम और उलमाए किराम का, सादात इज़ाम का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने बल्ले नाचिस को इस काबिल समझा कि इस कौम की खिदमत के लिए शायद कुछ और कदम उठा सकूं। पिछले 5 सालों में हमने कोशिश की कि हमारे अंजुमन जमीयतुल उलमा के जितने भी अधूरे काम थे उन सबको पाए तकमील को पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। जिनमें हमारे इसी इदारे के हौज़े इल्मिया का कुछ काम बाकी थे। इसमें हमारे क्लासरूम्स जो बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि आम पब्लिक भी नमाज के लिए आते हैं, महफिल के लिए आते हैं, मजलिस के लिए आते हैं, तो लोग आना जाना रहता है यहाँ पर, तो एक मरकज़ी हैसियत भी रखता है। दूसरा इसमें हौज़ा भी चलता है, तो तालिब इल्म को यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब होता था। उसके लिए लिहाजा हमने तीसरे मंजिल पर जो है पूरा क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ जो है उन्हीं पर, सारा उनका रेस्ट रूम सब उसी तीसरे तबके में हमने मुजहज़ कर दिया कि उनको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है और नीचे कोई बंदा ऊपर जाने की कोई गुंजाइश भी न रहे। और साथ ही यहाँ पर हमारे नमाज खाना जो है बैतुस्सलात वो भी अधूरा था, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुँचाया। और कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत सारे इनका वो जामिअतुल बतूल हमारे लड़कियों के लिए हौज़े इल्मिया था, उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। जवादिया प्रोजेक्ट केयर जो हमारा एक गरीबों के लिए और उनके लिए जो असरी तालीम हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देते हैं, उसको बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो हमने मिंजी में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इमारत तामीर करके पाए तकमील को पहुँचाया और अभी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्तिफ़ादा हो चुके हैं। इसी तरह जाफरिया स्कूल में काफ़ी सारे बहुत सारे मुश्किलात थे, तालीमी लिहाज से भी और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुँचा, काफ़ी तरक्की हो गई। और हमारे रेवेन्यू सेक्शन में हमने काफ़ी अपने जो कुर्बथंग में एक प्लाट था उस पर 50 के करीब दुकानें, स्टोर और रूम्स तहिया किया, ताकि जिससे हमारी ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है अच्छी तरह से चले। तो ये सारे काम जो थे। इसके अलावा हमारे जमीयतुल उलमा के नज़्म व नसक में, आईन में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई कि लोगों को अब इत्मीनान के साथ जो है, चैन के साथ, क्योंकि ये सारे जो है लोगों ने अपनी खैरात दे के बनाए हैं, तो यहाँ पर किसी एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि जो इस अमानतदारी को अच्छी तरह से संभाले। तो इनको ये इत्मीनान हुआ कि जिस चीज़ को हमने
جمعیت العلماء کے لیے حوالے کیا ہے. اب اس کو صحیح طریقے سے صحیح کام پہ استعمال میں لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے والد محترم صاحب تھے کہ جنہوں نے اس بلڈنگ کو, مدرسہ اثنا عشریہ کو اور جامع مسجد کرگل کو, انقلاب منزل کو, انہوں نے اپنی حیات میں یہ ساری چیز بنائے تھے. اب ان کے انتقال کے بعد جو ہے 2012 میں ان کے انتقال ہو گئے, اور تب سے جو ہے 2016 تک تھوڑی اس میں بیچ میں کافی خلل آئے جمعیت العلماء کے نظام میں, اور ہر جہت سے لوگوں کے نظر میں کافی افتادہ ہوا. تو اس میں ایک ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی کہ عوام نے بندے ناچیز کو اس قابل سمجھا اور مجھے 2016 میں یہاں پر اس منصب پہ بٹھایا. تو بندے ناچیز نے اپنی تمام تر کوشش دن رات کر کے, صبح میں 8 بجے آتے تھے, کبھی کبھار 7 بجے بھی آتے تھے, آ کے شام کو 5-6 بجے مجھے جانا ہوتا تھا, کبھی رات کو بھی یہاں پر مجھے رکنا پڑتا تھا. اتنا کام تھا. اور ہمارے اراکین جو ہر علاقے سے ایک اراکین ہوتے ہیں, ان کی تعاون سے اور علماء کی تعاون سے, مومنین کی تعاون سے الحمدللہ آج جمعیت العلماء جو ہے صرف خطے لداخ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہر ایک کے سامنے معرفی ہو چکی ہے. ہر ایک کو جانتا ہے کہ جمعیت العلماء کا ایک مرکز تشیع بن چکا ہے پورے ہندوستان میں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ہندوستان کا ایک مرکزی تشیع بنے, تشیع کا ایک مرکز بنے, اور ہماری جتنے بھی مشکلات ہیں ان سب کو حل کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. جناب, آپ نے اپنے اس گفتگو کے بیچ میں ایک الفاظ بیان کیا ہے کہ ہم نے آئین میں توسیع کی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے کی ہے. کیا آپ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس ادارے کا لائحہ عمل کیا ہے مختصر سے؟ دیکھیے, ہمارے اس جمعیت العلماء کو شیخ محمد مفید کی قیادت میں اس کی بنیاد رکھی گئی, جن کی تصویر پیچھے رکھی ہوئی شیخ محمد مفید صاحب. انہوں نے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کا فاؤنڈر وہی ہے, اس کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے پورے خطے کرگل کے اس زمانے کے 1954-55 میں اس زمانے کے سارے علماء کو ایک جگہ جمع کر کے, کیونکہ تنظیم بالکل کرگل میں کوئی تنظیم نہیں تھے, نہ کوئی صرف سیاسی تنظیم تھے, مذہبی کوئی تنظیم نہیں تھے. پہلا جو تنظیم تھا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل, پہلی تنظیم انہوں نے تشکیل دی, اور کرگل میں جو ہے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے, خاص کر علماء تشیع کو اور مومنین کو ایک جگہ جمع کر کے کچھ ایسی فعالیت سماجی اور دینی ترقی کرنے کی ضرورت تھی. تو انہوں نے یہ احساس کیا اور اس نے ایک قدم اٹھائے. جمعیت العلماء تشکیل ہونے کے بعد انہوں نے یہ مقصد, یہ ہدف لے کے یہ بنیاد رکھی گئی کہ ہم جو ہے کرگل کے معاشرے میں, پورے خطے لداخ میں ایک ایسا نظم و نظام چلائیں گے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں دینی ترویج اچھی طرح سے ہو, اور سماج میں لوگ اچھے طرح سے زندگی گزارے, لوگوں کو کوئی ذہنی اور دینی پریشانی نہ آئے. کیونکہ اس وقت جو ہے پریشانی تھی کہ لوگ جو ہے علماء سے ایک صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کر پا رہے تھے, ایک منظم طریقے سے لوگ دینی تعلیمات حاصل نہیں کر رہے, کیونکہ وہاں پر کچھ حوض علمیہ بھی نہیں تھا, کچھ مکتب بھی نہیں چل رہے تھے. سب سے پہلا جو قدم انہوں نے اٹھایا, حوض علمیہ اثنا عشریہ کی بنیاد رکھی, اور یہ حوض علمیہ اس سے پہلے کی ایک بلڈنگ تھی, یہ دوسری تعمیر ہے اس کی. تو انہوں نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا دینی ترویج کے لیے, یہ حوض علمیہ سب سے پہلا ان کا اچیومنٹ تھا. انہوں نے یہ تعمیر بنائی, اور اس وقت لوگوں کے پاس امکانات بھی نہیں تھے. لوگ اپنے جو ہے زیورات اتار کر, عورتیں اور اپنی جو ہے روزی روٹی کم کر کے انہوں نے یہ ادارہ بنایا, یہ مدرسہ بنایا, تاکہ یہاں پر دینی ترویج ہو سکے. تو اسی مقصد کو لے کر, اسی ہدف کو لے کر ہم بھی آگے لے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس معاشرے میں ہم دین مقدس اسلام کی آبیاری کریں, جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی خون دے کر اسلام کی آبیاری کی ہے. اور اس منطقے میں ہمارے علماء کا بھی یہی رول ہے کہ انشاءاللہ اس منطقے میں بھی ہم
بدعتوں سے بدعتوں سے ہم لڑیں گے اور کوئی بدعت معاشرے میں آنے نہیں دیں گے، اور جو ہے دین مقدس سے حقیقی واقعی اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں پوری کوشش کریں گے، یا مدرسے کی شکل میں ہو، مکتب کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، یا اور کسی ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ دین مقدس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں جمعیت العلماء کا پورا کوشش اور یہی سعی رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خصوصاً یہ کرگل کے مومنین پر یہ ادارہ زیادہ تر مشتمل ہے جہاں پہ وہ مستفید ہوتے ہیں، خصوصاً کرگل یا لیہ سے بھی کچھ وابستہ ہے ہمارے مومنین، یا اس کے علاوہ کشمیر خصوصاً جموں کشمیر سے بھی وابستہ ہے، ان کے لیے آپ کا ایک گراں قدر پیغام کیا ہوگا؟ ہم یہی بولنا چاہیں گے، یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ تمام مومنین اس دور میں دیکھیے ہر کوئی ایک اپنا اپنا تنظیم بناتے جا رہے ہیں، اور یہی تنظیم سبب ہوتے جا رہا ہے کہ دوسرے تنظیم کے مخالف میں کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے مکتب جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے، آپس میں ہماری لڑائی، ہماری جھگڑے سے ہمارا ہی مکتب ضعیف کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو، آپ کوئی بھی تنظیم جب تشکیل دے تو اس تنظیم میں یہ نظر میں رکھے کہ ہم کسی تنظیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم جو ہے ایک دینی مقصد اور دینی ہدف لے کر اس تنظیم کو تشکیل دے رہے ہیں، یا کوئی خیر کار، اگر کوئی انفرادی طور پر بھی اگر کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، چاہے کرگل میں ہو، کرگل سے باہر ہو، کشمیر میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اگر کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کوئی بھی کار خیر انجام دینا چاہے تو ان منتظمین کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم کسی تنظیم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، کسی تنظیم کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ ہاں، اگر کسی تنظیم میں مکتب اسلام یا دین مبین اسلام کے آئین کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہو، اسلام کے واقعی عقیدے کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہو، تو ان سے لڑنا دین مقدس اسلام کی دفاع ہے، لیکن کسی تنظیم کے میں دخالت کرنا، کسی تنظیم کے اپوزیشن میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرنا، یہ صرف ایک ہماری کمزوری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ تمام خطے لداخ کے عوام اور کشمیر کے عوام سے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، اور جو ہے سب مل کر ایک دین مقدس اسلام ہے، اسی کی آبیاری کے لیے دن رات کوشش کریں، کسی بھی شکل میں ہو، اپنے دین مقدس اسلام کو پیغمبر اسلام نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس طرح اس دین مقدس کو بچایا ہے، اسی طرح ہمارا بھی آج فرض ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک جو ہے اس کی آبیاری کرنا، اس کی تحفظ کرنا، کیونکہ آج ہم جس کے بل بوتے پہ اگر ہم کھڑے ہیں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دعاؤں کی برکت سے، ان کی نظر عنایت سے، لطف و کرم سے آج ہم جو ہے اپنی اس دنیائی حیاتی زندگی میں رزق و روزی پا رہے ہیں۔ بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اگر آج ہم زندگی کر رہے ہیں تو امام زمانہ کی خاطر، امام زمانہ کے بدولت، امام زمانہ کے طفیل میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہماری رزق و روزی ہم تک پہنچ رہے ہیں، یہ سب امام زمانہ کے طفیل میں ہمیں یہ سب مل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین کی آبیاری کریں، اس دین مقدس اسلام کی ہم بھی پاسبانی کریں، اس کی حفاظت کریں، اور لوگوں تک اسلام کی حقیقی اور واقعی قرآن اور اہل بیت نے جو پیغام دیا ہے، جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی آخری حیات میں توصیہ کر کے فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جو ان دونوں سے جڑے رہیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی قرآن اور سنت کو لے کر جو ہے اپنی عوام تک، مومنین تک، لوگوں تک یہ پیغام ہمیشہ پہنچاتے رہنا چاہیے۔ بس یہی میری گزارش ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے سائے میں رہ کر اس دین مقدس اسلام کی آبیاری کریں، کسی بھی شکل میں ہو، تنظیم کی شکل میں ہو، انفرادی طور پر ہو، کسی بھی آپ کی جس طرح آپ لوگ یہ سٹی رپورٹر کی شکل میں آپ دین مقدس کی
ایک پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہ بھی ایک تبلیغ ہے, یہ بھی ایک دین مقدس کی ایک خدمت ہے. اسی طرح اگر ہم یہ تنظیم چلا رہے ہیں یہ بھی ایک خدمت ہے دین مقدس کی خدمت کرنے کا. اسی طرح کوئی اخبار کی لکھ رہا ہے یا کوئی ٹی وی چینل کھول کے اس پر لوگوں تک پیغام پہنچا رہا ہے, یا کوئی مجلے کی شکل میں جس طرح یہ مجلہ آفتاب ولایت ہے اور باقی سارے جو بہت سارے مجلات جو ہمارے پاس آتے ہیں, کسی بھی شکل میں ہو, اسی طرح سب مل کر جو ہے اپنے اپنے جگہ پر فرض سمجھ کر, اپنا وظیفہ سمجھ کر دین مقدس اسلام کی آبیاری کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. شکریہ. کے ساتھ ساتھ ہم نہایت ہی مشکور ہے کہ عالی جناب نے ہمارے ساتھ تعاون کر کے ہمیں ایک انٹرویو پیش کیا ہے. اس کے لیے نہایت ہی شکریہ سٹی رپورٹر کی ٹیم کی اور سے. شکریہ.